अस्सलाम वालेकुम। सितंबर 2018 में पाकिस्तान के सियासी हालात में मामूल की गर्मा गर्मी थी, लेकिन इलेक्शन को अभी चंद हफ्ते ही हुए थे, इसलिए कोई बड़ी तहरीक फौरी तौर पर बनती नज़र नहीं आ रही थी। मैं 2018 के इलेक्शन की कवरेज के बाद यूं समझ लीजिए कि थकन उतार रहा था। टीवी पर अपना प्रोग्राम करता था, कॉलम लिखता था और किताबें पढ़ लिया करता था। उन्हीं दिनों की बात है कि मुझे पाकिस्तान के मारूफ शायर और ब्यूरोक्रेट शुएब बिन अजीज़ की कॉल आई। अलग स्लैग के बाद उन्होंने पूछा, आप कभी चीन गए हैं? मैंने कुछ खजालत से अर्ज़ किया कि अब तक मौका नहीं मिला। खजालत इसलिए थी कि मेरे जानने वालों में हर दूसरा शख्स चीन जा चुका था। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है जो चीन जाने में रुकावट है। खैर, शुएब बिन अजीज़ कहने लगे, अगर अक्टूबर में चीन जाने का मौका मिले तो चलेंगे। मैंने हाँ कहने में एक लम्हा भी नहीं लगाया। उन्होंने कहा, पासपोर्ट फलां जगह पहुंचा दें। मैंने हामी भर ली। बाद में काफ़ी देर तक सोचता रहा कि चीन जाने के अखराजात मुझे बर्दाश्त करने हैं या ये कुछ सरकारी किस्म का दौरा है। बहरहाल मुझे ये दोनों सूरतें कबूल थीं। मैं पासपोर्ट शुएब साहब की बताए हुए दफ्तर में दे आया और इंतज़ार करने लगा। ग़ालिबन हफ्ते बाद फ़ोन आया कि आप जहां पासपोर्ट दे गए थे वहां से ले भी जाएं। मैंने पासपोर्ट वसूल किया तो उस पर चीन का वीज़ा लगा हुआ था। पासपोर्ट वसूल पाया तो शुएब बिन अजीज़ साहब ने एक बार फिर फ़ोन किया और बताया कि आप हुकूमत चीन की दावत पर जाने वाले कॉलम निगारों में शामिल हैं। मैंने बाकी कॉलम निगारों के नाम पूछना चाहे तो उन्होंने कहा, अभी टिकट भेज रहा हूँ, इस्लामाबाद से रवानगी होगी और वहीं पर आप बाकी लोगों से मिल लीजिएगा और जाहिर है वो सब आपके जानने वाले हैं। थोड़ी सी हैरत का पहलू रहने दें। मैंने भी इसरार नहीं किया और सोचा कि देखी जाएगी। मुतय्यन तारीख यानी 14 अक्टूबर 2018 को मैं इस्लामाबाद पहुंचा तो एयरपोर्ट पर हारून रशीद, सुहेल वड़ाइच, इरशाद आरिफ, खुशनूद अली खान, नज़ीर लगारी, मंसूर आफाक, मुजाहिद बरेलवी, शुएब बिन अजीज़ और एक अजनबी साहब मौजूद थे जो शुएब साहब के साथ काफ़ी बेतकल्लुफ़ मालूम होते थे। तारुफ पर पता चला कि अजनबी साहब डॉक्टर ज़फ़र अहमद हैं जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के लिए बीजिंग में पाकिस्तान के सफारती नुमाइंदे भी रहे हैं। डॉक्टर साहब ने 1980 की दहाई में चीन से ही तालीम हासिल की थी और फिर चीन ही उनकी दिलचस्पी का महवर रहा। एयरपोर्ट पर हम सब एक हल्का बनाकर बैठ गए क्योंकि प्रवास में अभी वक्त था। न जाने क्या हुआ कि बात से बात निकली और फ़िक्रेबाजी शुरू हो गई। हारून रशीद साहब की तबीयत हाजिर थी और उनके निशाने पर सभी आ रहे थे। खुशनूद अली खान ने उनके फ़िक्रों का जवाब देने की कोशिश की मगर बात ना बन पाई। अलबत्ता शुएब बिन अजीज़ ही थे जो हमारी तरफ से हारून साहब को जवाब दे रहे थे। डॉक्टर ज़फ़र के लिए हम सब कॉलम नवीस थे और वो हमसे पहली बार मिल रहे थे। वो कुछ उलझे हुए भी लग रहे थे कि इस टोले को संभालेंगे कैसे। शायद उन्होंने शुएब बिन अजीज़ से कुछ पूछा हो इसी बारे में। शुएब ने बावाज़ बुलंद कहा कि मुझे आपने इन लोगों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी थी जो मैंने निभा ली, अब आगे की आप जाने। इस पर कहकहा पड़ा। डॉक्टर ज़फ़र कुछ महजूब हुए। इस पर भी कई फ़िक्रे ज़बानों पर आने के लिए मचल रहे थे मगर जहाज़ की तरफ चलने का ऐलान हुआ और बात वहीं ख़त्म हो गई। इस्लामाबाद से बीजिंग जाने के लिए PIA की जो परवाज़ मुयस्सर आई थी उसमें ये इंतज़ाम था कि मुसाफिर अपनी सीट पर बैठे हुए जहाज़ के केबिन की छत से लटकी हुई स्क्रीन पर कोई फिल्म देख सके। आजकल तो नए जहाज़ों में हर सीट पर एक स्क्रीन लगा दी जाती है और मुसाफिर अपनी मर्जी का प्रोग्राम देख सकता है। हमारा जहाज़ कुछ पुराना था इसलिए इसमें टीवी स्क्रीन के इंतज़ामात भी पुराने ही थे, यानी नशिस्तों की एक कतार के लिए एक स्क्रीन अगली कतार की नशिस्तों के ऐन ऊपर छत के साथ लगी थी। आमतौर पर ज़मीन पर खड़े जहाज़ में ये स्क्रीनें सिवाय एयरलाइन के नाम के और कुछ नहीं दिखाती, लेकिन परवाज़ के हमवार होते ही इन पर कुछ न कुछ चला दिया जाता है। इस जहाज़ में न जाने क्या था कि ये तमाम स्क्रीनें मुकम्मल तौर पर अंधेरी थीं। जब जहाज़ उड़ा तो ख्याल गुजरा कि अब तब में कोई ना कोई फिल्म या ड्रामा इन स्क्रीनों पर दिखाई देने लगेगा। जहाज़ की परवाज़ हमवार हो गई। अच्छा खासा वक्त गुजर गया लेकिन हर स्क्रीन तारीक थी। अचानक याद आया कि हमें तो वो हेडफोन भी नहीं दिया गया जो बैनुल अक़वामी परवाज़ों के दौरान मुसाफिरों को दिया जाता है ताकि वो स्क्रीन पर चलती हुई फिल्म की आवाज़ सुनना चाहें तो वो सुने या जहाज़ में फ़राहम करदा मौसीकी वगैरह सुन लें।
सोचा कि एयर होस्टेस से पूछकर मालूम कर लिया जाए कि उन हेडफोन्स का क्या बना। जहन में ये ख्याल गुजरा ही था कि जहाज किसी एयर पॉकेट में दाखिल हुआ और उसे हल्का सा झटका लगा। इस झटके के साथ ही जहाज की छत के साथ लगी तमाम स्क्रीनें बैक वक्त रोशन हो गईं और इन पर जहाज में मौजूद मुसाफिरों के लिए खैर मकदमी कलमात जगमगाने लगे। 1-2 मिनट ही गुजरे थे कि जहाज को हल्का सा दूसरा झटका लगा तो ये तमाम स्क्रीनें तारीक पड़ गईं। 2-4 मिनट बाद फिर झटका लगा तो ये स्क्रीनें जिंदा हो गईं और इन पर एक नक्शा नमूदार हुआ जिसके मुताबिक हमारा जहाज चीन की हुदूद में दाखिल हो चुका था। थोड़ी देर बाद लगने वाले झटके में स्क्रीनें फिर मुर्दा हो गई। उसके बाद तकरीबन हर झटके में यही होता कि कभी ऑन और कभी ऑफ। तकरीबन इसलिए कहा है कि कुछ झटके ऐसे थे जिनके बाद भी स्क्रीन अगर रोशन थी तो रोशन ही रही या तारीक थी तो तारीक ही रही। अलबत्ता जब बीजिंग पहुंचे तो उस वक्त जहाज की हर स्क्रीन रोशन थी और उस पर बने नक्शे से जाहिर हो रहा था कि हम चीन पहुंच चुके हैं और सुबह के 7 बज रहे हैं। बीजिंग एयरपोर्ट पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स के मुकाबले में तो खैर बहुत बड़ा था, लेकिन बड़े मुल्कों के मुकाबले में गैर मामूली नहीं लगा। जहाज से बस के ज़रिए मुसाफिरों को इमिग्रेशन के लिए ले जाया गया। वो बरकी ज़ीना जहाँ से इमिग्रेशन के लिए जाना था ख़राब हो चुका था। एक छोटी सी लिफ्ट थी जिसके सामने मुसाफिरों की एक लंबी कतार थी। आखिरकार बारी आई तो हम रात भर के जागे अपना अपना सामान और ख़ुद को घसीट कर उसमें दाखिल हुए। उसके बाद तवील राहदारियों से गुजरकर वहाँ पहुँचे जहाँ पासपोर्ट पर दाखिले की मोहर लगती है। सादा सा हॉल था और थका देने वाली सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा था। पाक चीन दोस्ती की हिमालय से ज़्यादा बुलंदी और समंदर से ज़्यादा गहराई का कोई तासुर कम अज़ कम उस हॉल में नहीं मिला। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर चीन में दाखिले की मोहर लगाने वाले ने सूखे मुंह से भी खुशामदेद नहीं कहा। वैसे तो सिवाय यूरोप और अमेरिका के हर जगह इमिग्रेशन काउंटर पर बैठा शख्स दुरुस्ती के साथ ही पेश आता है, मगर चीन के इमिग्रेशन ऑफिसर पाकिस्तान के इमिग्रेशन अफसरों की तरह ही हैं। बेमुरवत से लगे। सोचा जब बैरून मुल्क से वापस पाकिस्तान आते हैं तो हमारे अफसर अगर अपने हमवतनों को खैरियत से वतन वापस आने पर मुस्कुरा कर खुशामदेद कह दिया करें तो कितना अच्छा लगे। अगर बुलंद और गहरी दोस्ती वाले मुल्क में हमें चीनी अफसर मुस्कुरा कर खुशामदेद कह देते तो कितना अच्छा लगता। अलबत्ता ये देखकर हैरत हुई कि इमिग्रेशन से फारिग होते ही हमारा सामान घूमने वाले पट्टे पर पड़ा मुसलसल घूम रहा था। हमें सामान के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ा। एयरपोर्ट से बाहर निकले तो फ़िज़ा में कुछ खुनकी थी। थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई थी, इसलिए माहौल गैर मामूली तौर पर साफ नज़र आ रहा था। बीजिंग में हमारी मुआवनत के लिए 2 चीनी ख़वातीन मुकर्रर थीं जो हमें एक बस तक ले गईं। बस में बिठाने से पहले उन्होंने मशीनी अंदाज में हमें गिना तो ईमानदारी की बात है कि मुझे भी उसी वक्त मालूम हुआ कि हमारा वफ्द 13 लोगों पर मुश्तमिल है, जिसमें 10 सहाफ़ी, 1 लिखारी, 1 फ़ोटोग्राफ़र और 1 साबिक़ सफारतकार शामिल हैं। बस में बैठकर ये भी इल्म हुआ कि चीन में भी हमारी रहनुमाई की ज़िम्मेदारी हमारे साथ मौजूद डॉक्टर ज़फ़र अहमद साहब पर है। डॉक्टर साहब चीनी ज़बान चीनियों की तरह बोलते हैं। उनको चीनी ज़ुबान बोलते हुए सुनना हैरान कुन लगा। उनकी रवानी तो हम महसूस कर सकते थे, लेकिन उनके चीनी मुखातिब उनकी बात पर जिस तरह का रद्द-ए-अमल देते थे, लगता था कि डॉक्टर साहब चीनी ज़बान में फसाहत भी बरत रहे हैं। इस वक्त में मेरे समेत 4 लोग वो थे जो पहली बार चीन आए थे और बाकी तमाम लोग वो थे जो कई बार यहाँ आ चुके थे। बस चली तो डॉक्टर साहब से सवाल जवाब शुरू हो गए। सी पैक क्या है, इसमें घपला कहाँ कहाँ है, चाइना का माल इतना घटिया क्यों होता है, मुस्लिम लीग नून वालों ने सी पैक से माल कहाँ कहाँ बनाया, वगैरह वगैरह। डॉक्टर साहब चीन पर बोलते हैं तो यूँ लगता है तारीख़, शुमारियात और सियासियात के उलूम उनकी गुफ्तगू में गुंध गए हैं, लेकिन मजाल है किसी एक फ़िक्रे से भी इल्म का रोब टपके। जहाँ ज़रूरत महसूस की मुस्तनद हवाला दे दिया और बस चीन में जाकर उनके जौहर खुलना शुरू हुए और खुलते ही चले गए। इसी गुफ्तगू में बीजिंग शहर नज़र आना शुरू हो गया और वो सब कुछ जो चीन के बारे में पढ़ या सुन रखा था बहुत कम बल्कि गलत मालूम होने लगा। बीजिंग में 2 करोड़ लोग बसते हैं। इसकी सड़कों पर दुनिया की बेहतरीन गाड़ियां दौड़ती नजर आती हैं।
مجھے اپنی کم علمی کا اعتراف ہے کہ میں نے بیجنگ کی صرف وہی تصویریں دیکھ رکھی تھیں جن میں چین کی مخصوص قسم کی قدیم عمارتیں ہی دکھائی گئی تھیں۔ آج کی صورت یہ ہے کہ اس شہر کی جدت قدامت کو نگل چکی ہے۔ عورتیں ہیں یا مرد، ان میں سے کوئی ایک بھی روایتی چینی لباس میں نظر نہیں آتا۔ سب نے جدید تراش کا مغربی لباس اپنا لیا ہے۔ سڑکیں اتنی صاف ہیں کہ نئی بنی معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے بڑا یہ احساس کہ یہ شہر اچانک ملی ہوئی دولت سے تعمیر نہیں ہوا بلکہ دن رات کی مشقت سے بنا ہے۔ ارشاد احمد عارف جو اس شہر میں آخری بار 30 برس پہلے آئے تھے، بتانے لگے کہ اس وقت ایئرپورٹ سے شہر کو جانے والی سڑک پر چلتے ہوئے ہم بیجنگ کا مقابلہ لاہور سے کر رہے تھے اور لاہور ہمیں اس سے بدرجہ بہتر نظر آتا تھا۔ آج جبکہ لاہور نے بھی پچھلے 30 برس میں بڑی ترقی کی ہے، لیکن بیجنگ کی ترقی دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس نے 30 برس میں 2 صدیوں کا سفر طے کر لیا ہے۔ میں بس کی کھڑکی سے نظر آنے والے بیجنگ سے ایک دیہاتی کی طرح مبہوت ہو چکا تھا۔ حیرت میں گم مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ بس رک چکی ہے۔ فوٹوگرافر عامر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، حبیب بھائی گاڑی سے اترے۔ میں نے اپنا آپ سنبھالا اور ایک ایسی عمارت میں داخل ہو گیا جس کا ہر گوشہ صبح کے ابھرتے ہوئے سورج کی روشنی سے منور تھا۔ مجھے اپنا آپ اس غریب جیسا لگا جو اپنے امیر دوست کے گھر پہلی بار آیا ہے اور ہر چیز کو دیکھ کر اسے اپنی غربت کا احساس کچھ زیادہ ہونے لگا ہے۔ یہ عمارت ایک شاپنگ مال تھا جہاں ہمیں ناشتے کے لیے لایا گیا تھا۔ میں نے کافی لی اور اس عمارت میں گھومنے لگا۔ اس عمارت کے بنانے والوں نے جزیات تک میں مغربی ذوق کا خیال رکھا تھا۔ اسے پہلی کیا دوسری تیسری نظر میں دیکھ کر بھی گمان نہیں گزرتا تھا کہ یہ کوئی چینی عمارت ہے۔ بیجنگ کے جس ہوٹل میں ہمارا قیام تھا وہ اسی شہر کے پرانے اور بہترین ہوٹلوں میں شمار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ظفر نے دنیا کی کئی شخصیات کے بارے میں بتایا کہ وہ یہاں ٹھہر چکی ہیں۔ ہم سب رات بھر کے جاگے ہوئے تھے، اس لیے ہوٹل میں داخل ہوتے ہی ہمیں صرف اس بستر سے مطلب تھا جو کچھ دیر میں ملنے والا تھا۔ معاون لڑکیوں نے ہمارے پاسپورٹ لے لیے کہ ہوٹل میں ہمارے اندراجات ہو سکیں، اور ہم سب لابی میں دائرہ بنا کر بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اپنے کمروں میں جاتے، ڈاکٹر صاحب نے حکم دیا، آپ لوگ جلدی سے تیار ہو کر آ جائیں، ہمیں چین کے سرکاری ٹی وی کا دورہ کرنا ہے۔ ہارون رشید صاحب نے صدائے احتجاج بلند کی کہ چند گھنٹے آرام کے بعد ہی کوئی دورہ ممکن ہو سکتا ہے۔ سہیل وڑائچ نے خاموشی سے ان کی تائید کی۔ خوشنود علی خان بولے، اب ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے قطعی فیصلہ سنایا کہ آپ تینوں کو یہ چھوٹ دی جا سکتی ہے کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ میرے لیے ہدایت جاری ہوئی کہ 15 منٹ میں منہ ہاتھ دھو کر گاڑی میں بیٹھ جاؤں۔ میں نے اس ہدایت سے کچھ انحراف اس طرح کیا کہ دیے گئے وقت میں ہی منہ ہاتھ دھونے کی بجائے نہا لیا اور کپڑے بھی تبدیل کر لیے۔ گاڑی میں بیٹھ کر شہر کے اندرونی حصے کی طرف چلے تو یوں لگا کہ ایئرپورٹ سے ہوٹل تک بیجنگ نظر ہی نہیں آیا تھا۔ اصل شہر تو اب شروع ہوا ہے۔ پہلی نظر نے مبہوت کر دیا تھا، دوسری نظر میں اس شہر کا رعب طاری ہونے لگا۔ چینیوں کی صرف 3 دہائیوں کی محنت نے اس شہر کو صفائی، رونق اور تعمیر کی رعنائی کے حوالے سے دنیا کے لیے مثال بنا دیا تھا، اور ہم جیسے اس پر صرف رشک کر سکتے تھے کہ محنت و یکسوئی سے قائم کی گئی مثالوں سے متاثر ہو کر خود کچھ کرنا ہم پاکستانیوں کا شیوا نہیں۔ چین میں ٹی وی صرف سرکاری ہے، دیکھنے میں طرح طرح کے کئی درجن چینل نظر آتے ہیں، مگر ان کی اصل ایک ہی ہے اور وہ ہے CCTV یعنی چائنا سینٹرل ٹیلی ویژن۔ CCTV کی 44 منزلہ عمارت شاید اپنی نوعیت کی دنیا میں واحد عمارت ہے۔ اسے دیکھتے ہی پہلا سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ یہ اب تک کھڑی کیوں ہے، ڈھہ کیوں نہیں جاتی؟ اس کا یہ امتیازی وصف اتنا نمایاں ہے کہ دنیا کی بہترین عمارتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس عمارت کے آرکیٹیکٹ کا تعلق ہالینڈ سے تھا۔ جب یہ عمارت بنی تو اس نے کہا، چین کے لوگ ایسی عمارت کا تصور نہیں کر سکتے اور یورپ کے لوگ اسے بنانے کا نہیں سوچ سکتے۔ اس عمارت کی ساخت کو دیکھ کر لگتا بھی یہی ہے کہ یورپ والے اب اتنی محنت نہیں کر سکتے جتنی اس طرح کی عمارت بنانے کے لیے ضروری ہے، اور اپنی مسلسل محنت کی وجہ سے دنیا سے اپنا لوہا منوا لینے والے چینیوں نے تہذیب و ثقافت کی اس سطح کو نہیں چھوا جو خیال میں اتنی وسعت پیدا کر دے جس میں اس طرح کی عمارت سما جائے۔
سی سی ٹی وی کی عمارت کے بالکل سامنے ایک اور معجزہ فن زمین سے اٹھ کر آسمان کو چھو رہا ہے۔ یہ ایک ایسی عمارت ہے جس کی منزلیں 100 سے بھی زائد ہیں۔ اس پر ترا یہ کہ بادلوں کو چھیڑتی ہوئی یہ عمارت مکمل طور پر لوہے سے تیار کی گئی ہے۔ اس عمارت کی سربلندی بلا شبہ ارد گرد کی تمام عمارتوں کو کچھ غیر اہم بنا دیتی ہے، لیکن جو ندرت سرکاری ٹی وی کی عمارت میں ہے اس کی شان ہی کچھ اور ہے۔ سی سی ٹی وی کی عمارت کے داخلی راستے پر گارڈ کھڑے تھے۔ سرکاری ٹی وی کی طرف سے مقرر کردہ میزبان نے گیٹ پر آ کر ہمارا استقبال کیا، جسے پہلے تو ہم گرم جوشی سمجھے، لیکن اگلے ہی لمحے معلوم ہوا کہ گرم جوشی کے ساتھ ساتھ یہ احتیاط کا تقاضا بھی ہے۔ اس نے ہمیں ایک ایک کر کے عمارت کے اندر داخل کیا اور گارڈ کو ہماری گنتی کروائی، جبکہ ایک دوسرے گارڈ نے ہمارے جسموں کو ہاتھ میں پکڑے ایک ایسے آلے سے چھوا جو آتشی اسلحے سمیت ہر قسم کے بارود کی نشاندہی کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ بطور مہمان ہمیں تلاشی لینے کا یہ عمل اتنا ناگوار ضرور گزرا کہ پاک چین دوستی کی بلندی ہمالیہ سے کم ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی، لیکن وہیں کھڑے کھڑے اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھا کہ عمارت کے اندر جانے والے کسی بھی شخص کو تلاشی سے استثناء نہیں ملتا۔ ان دنوں پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نجی دورے پر امریکہ گئے تو وہاں ان کی مکمل جامع تلاشی ہوئی تھی۔ اس عمل کی کسی نے ویڈیو بنا لی جو خوب چلی۔ ان کی امریکہ میں تلاشی کا منظر یاد کر کے دل کو تسلی دے لی۔ پھر یہ بھی کہ چینیوں نے برسر عام ہمارے کپڑے تو نہیں اتروائے تھے۔ سی سی ٹی وی میں ہمیں یہاں کے دو مشہور اینکر سے ملنا تھا۔ ایک تھا یانگ روئی اور دوسرا تھا ایڈون ماہر۔ ایڈون ماہر کا تعلق تو نیوزی لینڈ سے ہے، مگر وہ پچھلے 15 سال سے بیجنگ میں رہتا ہے اور چینی ٹی وی پر انگریزی میں پروگرام کرتا ہے۔ یانگ روئی سے مل کر اندازہ ہوا کہ پڑھا لکھا آدمی ہے اور چین کے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کو خوب سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ اس نے خود بتائی کہ انگریزی کے چینل پر جو کچھ بھی چلتا ہے وہ دراصل چین کی خارجہ پالیسی کی عکاسی کرتا ہے۔ کسی ملک کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے، اس کا فیصلہ بھی وزارت خارجہ میں ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم مسلسل خارجہ دفتر سے رابطے میں رہتے ہیں۔ اپنے ٹی وی کے بارے میں اس نے بتایا کہ انگریزی نشریات کے لیے ایک الگ ٹی وی چینل امریکی اور برطانوی پروپیگنڈا کا توڑ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماری بات امریکہ اور برطانیہ میں تو زیادہ نہیں سنی جاتی، البتہ ترقی پذیر ملکوں میں اسے پذیرائی ملی ہے۔ بات جب پاکستان اور چین کے تعلقات کی طرف موڑی تو اس نے ایک عجیب بات کہہ ڈالی۔ بولا، امریکی پروپیگنڈے کی وجہ سے آپ جیسے ترقی پذیر ملکوں میں چین کے بارے میں کچھ تحفظات پیدا ہو رہے ہیں، حالانکہ چین ان ملکوں کی ترقی کا خواہاں ہے۔ آپ جیسے ترقی پذیر ملک؟ میں چونکا، کیونکہ ان چند لفظوں نے واضح کر دیا تھا کہ چین کی موجودہ نسل خود کو ایک ترقی یافتہ قوم سمجھنے لگی ہے اور دوسرے ملکوں کے بارے میں اس کے خیالات کی بنیادیں بھی تغیر کا شکار ہیں۔ اس کے فقرے کی ساخت نے اشارہ دے دیا تھا کہ چین کی آئندہ قیادت کے لیے شاید پاکستان برابر کے دوست کی بجائے غریب رشتہ دار کی مانند ہوگا۔ یہ احساس ایک پاکستانی کے طور پر میرے لیے تکلیف دہ تھا کہ سرکاری میڈیا کا اتنا اہم شخص ہمارے بارے میں اس طرح سوچ رہا ہے۔ پھر خیال آیا کہ یانگ روئی بیچارے کا کیا قصور؟ ہم نے اپنا بیڑا غرق تو خود کر رکھا ہے۔ یانگ روئی تک ہی محدود نہیں، چین نے یکساں نظام تعلیم کے ذریعے ایک ایسی نسل تیار کر لی ہے جو غیر معمولی طور پر پر اعتماد ہے۔ نوجوانوں کے جذبات میں حدت تو ہے مگر شدت نہیں۔ وہ اعلیٰ و ارفع آرزوئیں پالنے کی بجائے قابل حصول مقاصد کو سامنے رکھ کر کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ میری طرح پہلی بار چین آنے والوں کو چینیوں کے عملی رویے دیکھ کر ضرور کچھ بے چینی ہوتی ہے، لیکن سستی اور گھٹیا جذباتیت کی بجائے عملیت پسندی بہرحال زیادہ قابل قبول طرز عمل ہے۔ بازار میں چلتے پھرتے، دکانوں میں کام کرتے اور سرکاری کمپنیوں کے نوجوان افسروں سے مل کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ اگر اس دنیا میں کسی سے مقابلہ کر رہے ہیں تو وہ امریکہ ہے۔ اس مقابلے میں معیشت کا میدان تو چین نے مار لیا ہے، مگر تہذیب کے محاذ پر خاموشی سے شکست تسلیم کر لی ہے۔ اپنے ظاہر و باطن میں چین ایک نیا امریکہ ہے، اور شاید امریکہ کو پریشانی بھی یہی ہے کہ ایک دنیا میں دو امریکہ کس طرح ہو سکتے ہیں۔
چین کی وہ سرکاری کمپنی جس نے ساہیوال میں کوئلے سے چلنے والا بجلی گھر بنایا ہے، اس کا عالی شان صدر دفتر بیجنگ میں ہے۔ اس دفتر میں ہمیں لے جانے کا مقصد غالباً یہ تھا کہ نواز شریف دور میں بننے والے اس بجلی گھر کے بارے میں جو غلط فہمیاں پاکستان میں پائی جاتی ہیں انہیں دور کیا جائے۔ یہ کمپنی دنیا بھر میں ہر اس طریقے سے بجلی پیدا کرتی ہے جو اب تک انسان نے دریافت کیا ہے۔ اس کے دفتر میں یہ انتظام بھی ہے کہ چین اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں لگے ہر پاور پلانٹ کی براہ راست نگرانی ہو سکتی ہے۔ ہمیں ایک ہال میں لے جایا گیا جہاں دیوار پر لگی بہت بڑی اسکرین پر مختلف پاور پلانٹس میں ایندھن کے استعمال، پیداوار اور تقسیم کے اعداد و شمار مسلسل آ رہے تھے۔ ہماری فرمائش پر انہوں نے کچھ بٹن دبا کر ساہیوال میں بنے بجلی کے کارخانے کے بارے میں براہ راست موصول ہونے والی معلومات بتائیں کہ اس دن کتنا کوئلہ خرچ ہو چکا ہے، بجلی کتنی پیدا ہو چکی ہے اور کس مشین پر کیا کام جاری ہے۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو معلوم ہوا کہ اس پلانٹ کی ٹیکنالوجی پرانی ہونے کی جو بات کی جاتی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں کہ اس طرز کے پلانٹ آج بھی چین میں لگائے جا رہے ہیں۔ البتہ میرے ایک سوال پر ماحول کچھ تلخ ہو گیا۔ میں نے کمپنی کے نائب صدر سے پوچھا، آپ نے چین سے باہر جو پاور پلانٹ لگائے ہیں ان میں سے مالی طور پر سب سے نفع بخش کون سا ہے اور سب سے نقصان دہ کون سا؟ انہوں نے بتایا کہ مالی طور پر سب سے کمزور پاور پلانٹ میانمار میں ہے، جبکہ سب سے نفع بخش پلانٹ پاکستان میں ساہیوال کول پاور پلانٹ ہے۔ پھر پوچھا کہ اس کی وجہ ٹیکنالوجی ہے یا بجلی کی بہتر قیمت جو حکومت پاکستان آپ کو دیتی ہے؟ نائب صدر ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئے اور کمزور سی آواز میں بتایا، زیادہ نفع کی وجہ قیمت ہی ہے۔ ان کو غالباً میرا سوال ناگوار گزرا، اس لیے انہوں نے جلد ہی دوپہر کے کھانے کے لیے دوسرے کمرے میں جانے کی درخواست کر کے جان چھڑا لی۔ مجھے بھی تھوڑا سا افسوس ہوا کہ جہاں دوستی ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری ہو وہاں اس طرح کے تلخ سوال نہیں اٹھانے چاہیے، مگر یہ سوچ کر دل کو تسلی دے لی کہ جہاں دوستی اتنی اونچی اور گہری ہو وہاں اتنا منافع بھی تو نہیں کمایا جاتا۔ کئی بڑی کمپنیاں براہ راست چینی حکومت کی ملکیت ہیں اور یہ سرکاری کمپنیاں حکومت کو دنیا بھر سے پیسہ کما کر دیتی ہیں۔ ان کمپنیوں کی نگرانی چین کی کابینہ کرتی ہے اور ان کی کامیابی کی وجہ صرف یہ ہے کہ کمپنیوں کے اعلیٰ ترین عہدوں پر لوگوں کو چھانٹ پھٹک کر لگانے کے بعد انہیں کام کرنے کی مکمل آزادی دی جاتی ہے۔ پھر احتساب کا نظام اتنا مؤثر ہے کہ کرپشن کرنے والا زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا۔ اسے چینیوں کی خاصیت کہیے یا کچھ اور کے سرکاری شعبے میں کاروبار کا یہ تجربہ صرف چین میں ہی کامیاب ہوا ہے۔ سوویت یونین میں سرکاری کمپنیوں نے معیشت کو اتنا نقصان پہنچایا کہ آخر کار ملک ہی ٹوٹ گیا۔ پاکستان میں سرکاری شعبے میں کام کرنے والے کمرشل ادارے جیسے ریلوے، پی آئی اے، اسٹیل ملز، یوٹیلیٹی سٹورز اور بجلی کا نظام ہمارا خون چوس رہے ہیں، مگر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ چین میں عالم یہ ہے کہ بڑی کمپنیاں تو بڑی کمپنیاں، جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہ بھی سرکار کی ملکیت تھا۔ جب ڈاکٹر ظفر نے اس کے سرکاری ہونے کے بارے میں بتایا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے پوچھا، آپ کا مطلب ہے کہ ہوٹل کے استقبالیہ پر کھڑے نوجوان، یہاں کام کرنے والے بیرے، کمروں کی صفائی کرنے والی خواتین، سب کے سب سرکاری ملازم ہیں؟ جواب ملا، بالکل سرکاری ملازم ہیں، اور یاد رکھیے کہ اس طرح کے تمام ہوٹل سرکاری ملکیت میں ہیں۔ میرا اگلا سوال تھا کہ پھر یہ لوگ اتنی تندہی سے کام کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے جواب میں ڈاکٹر صاحب صرف مسکرا دیے۔ چین کی تاریخ کے بارے میں مجھے اتنا ہی معلوم ہے کہ یہ قوم افیون کے نشے میں گم تھی۔ یورپ کے کئی ملکوں نے یہاں اپنی سازشوں کا ایسا جال بچھا رکھا تھا کہ اس ملک کے بڑے بڑے شہر ان کے قبضے میں تھے۔ پھر یہاں ماؤ زے تنگ انقلاب لے کر آئے تو کایا پلٹنا شروع ہوئی۔ 1980 کی دہائی میں ڈینگ زیاؤ پنگ کے خیالات کو پذیرائی ملی اور چین نے موجودہ شکل اختیار کر لی۔ پاکستان میں پائے جانے والے خیالات کے بالکل برعکس ڈینگ زیاؤ پنگ نے چین کو جکڑ بندی سے نکال کر آزادیاں دیں تو ملک ترقی کرنے لگا۔ اس لیے یہ تاثر یکسر غلط ہے کہ چین نے پابندیوں کے ماحول میں ترقی کی۔ اب چین معاشی طور پر جہاں پہنچ چکا ہے، یہاں سے آگے بڑھنے کے لیے اسے مزید آزادیوں کی ضرورت ہے، جو تدریجاً مل بھی رہی ہیں۔ کسی ملک کی تاریخ کے بارے میں کم پتہ ہو تو غلط نتائج پر پہنچنے کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔
مجھے بھی یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کل تک جو قوم افیم کھا رہی تھی یکایک بدل کیسے گئی۔ یہ نکتہ دیوار چین پہنچ کر سمجھ میں آیا۔ چین کی تاریخ 20ویں صدی سے شروع کریں تو اس ملک کی موجودہ ترقی ایک معجزہ لگتی ہے۔ دیوار چین سے شروع کریں تو چینیوں کا حق۔ دیوار چین کیا ہے؟ 27-28 صدیاں پہلے بنائی گئی ایک دیوار اور بس۔ پاس جا کر دیکھا تو ایک بھدی سی دیوار جس میں کہیں برجیاں بنی ہیں تو کہیں محافظوں کے لیے کمرے۔ کوئی کتنا ہی بڑا ماہر تعمیر کیوں نہ ہو، ایک دیوار میں زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا؟ اس دیوار میں بھی ایسا کچھ نہیں۔ اس کا راز اسی وقت کھلتا ہے جب آپ اس پر قدم رکھتے ہیں، اور وہ راز یہ ہے کہ کوئی قوم یکسو ہو کر ایک ایک پتھر جوڑ کر چاہے بھدی سی دیوار ہی کیوں نہ بنا دے، وہ زمانے کے لیے معجزہ ہو جاتی ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بنی اس دیوار تک بنے پکے راستے سے آج کل بھی پہنچنا مشکل ہے۔ ذرا تصور میں لائیں وہ زمانہ جب چینیوں نے ایک ایک پتھر یہاں پہنچایا ہوگا، پھر ایک پر دوسرا پتھر رکھا ہوگا، اور یہ عمل کروڑوں مرتبہ دہرایا گیا ہوگا، تب اس بھدی سی دیوار کی کوئی شکل نکلنا شروع ہوئی ہوگی۔ برفانی ہوائیں پتھر برداروں کی ہڈیاں چیر جاتی ہوں گی، ایک کنکر سے پاؤں رپٹتا ہوگا تو کوئی نہ جانے بچ بھی پاتا ہوگا یا نہیں۔ دنیا بھر سے لوگ آج اس بھدی سی دیوار کو دیکھنے آتے ہیں، تصویر بناتے ہیں، چل پڑتے ہیں۔ آج یہاں آنے کے لیے چیئر لفٹ موجود ہے، لیکن جب یہ دیوار بنی ہوگی تو اس کے معمار یہاں کیسے پہنچتے ہوں گے؟ یہ بھدی سی دیوار اگر ایک آدمی لمبی ہوتی تو بھی اس کا بنانا مشکل تھا۔ چینیوں نے اسے 8000 کلومیٹر طوالت دی تھی، جس کا بہت بڑا حصہ آج بھی پہاڑوں کے سینوں پر انسان کی طاقت کا نقش بنا موجود ہے۔ سلیم بخاری صاحب اس دیوار تک پہلے بھی آ چکے تھے، سو انہوں نے راستے میں ٹھہر کر کافی پینے کو ترجیح دی۔ جب اس دیوار کو دیکھ کر میں واپس آیا تو انہوں نے میری حیرت بھانپ لی۔ کہنے لگے، جو دیوار دیکھ کر آ رہے ہو 700 برس تک بنتی رہی، تب جا کر مکمل ہوئی۔ ان کی بات سن کر خیال آیا کہ جو قوم 700 برس اور نہ جانے کتنی نسلیں صرف کر کے ایک دیوار بنا سکتی ہے، وہ دنیا میں کچھ بھی کر سکتی ہے۔ مجھے چینی قوم کی ترقی کی وجہ سمجھ آ گئی، صرف یکسوئی اور مسلسل محنت۔ ڈینگ زیاؤ پنگ چین کی نشست ثانیہ کا نقیب کہلاتا ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ اس نے 30 برس پہلے چین کے کمیونزم میں ذاتی ملکیت کا پیوند اس خوبصورتی سے لگایا کہ یہ ملک ایک جست میں ہی دنیا کو پیچھے چھوڑ گیا۔ یہ بات یقیناً درست ہے، مگر دیوار چین دیکھنے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ ڈینگ زیاؤ پنگ نے اسے دیکھ کر سوچا ہوگا کہ چینی قوم نئے خیالات میں مغرب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر دنیا کی کوئی قوم مسلسل محنت میں چینی قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس نے چینیوں کو ان کی انفرادیت یاد دلا دی اور قوم کی قوم راہ پر آ گئی۔ ایجاد و اختراع میں دنیا کے برابر نہ ہونے کا علاج اس نے شدید محنت میں ڈھونڈ لیا۔ ایک ہم ہیں کہ اپنی کمزوری جانتے ہیں، نہ صلاحیت کا ادراک رکھتے ہیں۔ تاریخ، مذہبیت اور لا یعنی فلسفوں میں الجھے ہوئے ناکارہ لوگ جو اپنی عظمت کے جھوٹے نغمے گا گا کر خود ہی دھمال ڈال کر پاگل ہوئے جاتے ہیں۔ چین میں ایک ہی پارٹی ہے، اسی کی حکومت ہے، اور پارٹی کا نام ہے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا۔ یہ جاننا بہت مشکل ہے کہ پارٹی کہاں ختم ہوتی ہے اور حکومت کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ چین کو سمجھنا ہو تو اس کے نظام حکومت کے ساتھ ساتھ پارٹی کی حرکیات کی تفہیم بھی ضروری ہے۔ یہ کہنا آسان ہے کہ چین میں یک جماعتی نظام قائم ہے، مگر اس جماعت یعنی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے 10 کروڑ ممبر ہیں۔ گویا چین کی آبادی کا تقریباً 7% اس میں شامل ہے، اور بالغ آبادی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ پارٹی کسی درجے میں ملک کے ہر طبقے کی نمائندگی کر رہی ہے۔ ڈاکٹر ظفر نے کمیونسٹ پارٹی کے دفتر جاتے ہوئے راستے میں ہمیں حکومت اور پارٹی کے باہمی تعلق کے حوالے سے کچھ بتایا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ کمیونسٹ پارٹی کے عہدیداروں کی اہمیت حکومت کے عہدیداروں سے زیادہ ہے۔ ان کی بات پارٹی کے دفتر پہنچ کر سمجھ میں آئی۔ ایک عالی شان عمارت میں قائم یہ دفتر صرف حکومتی پالیسیوں کے اعلان کے لیے مختص ہے۔ یہیں سے پارٹی کی سرگرمیوں کے حوالے سے خبریں جاری کی جاتی ہیں، اور اگر کوئی وزیر پریس کانفرنس کرنا چاہے تو بھی اسی دفتر سے اسے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو اس وقت ایک وزیر اور ایک صوبے کا گورنر پریس کانفرنس کر رہے تھے۔
ہمیں ایک ایسے کمرے میں بٹھایا گیا جہاں بہت بڑی اسکرین پر یہ پریس کانفرنس انگریزی ترجمے کے ساتھ دکھائی جا رہی تھی۔ پریس کانفرنس کے بعد ہمیں یہاں سے دوسرے کمرے میں لے جایا گیا جہاں چینی کابینہ کی ترجمان شی یون چن نے ہمارا استقبال کیا۔ شی یون چن درمیانی عمر کی اور پرکشش شخصیت کی حامل خاتون تھی۔ انگریزی بول سکتی تھیں مگر مترجم کو ساتھ بٹھا رکھا تھا جو کہیں کہیں لقمہ دیتا تھا۔ کمرے کی آرائش اور ہماری میزبان کا لباس خالصتاً مغربی طرز کا تھا۔ خیال گزرا کہ اگر چین کے لوگوں کے مخصوص خد و خال نہ ہو تو چین اور امریکہ میں کوئی فرق ہی محسوس نہ ہو۔ ایک دوسرے سے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کرنے کے بعد شی یون چن نے بتایا کہ چین پاکستان کو کتنا قریب سمجھتا ہے اور مسکرا کر یہ شکوہ بھی کیا کہ پاکستان کا صرف ایک صحافی بیجنگ میں تعینات ہے جبکہ بھارت کی طرف سے کئی لوگ یہاں موجود ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ہمیں اپنی دوستی کو مغربی پروپیگنڈا کی زد سے بچانا ہے۔ اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے عرض کیا کہ بے شک ہمیں پاک چین دوستی کو کسی بھی پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہونے دینا چاہیے، لیکن یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم اس دوستی میں ایک دوسرے سے غیر حقیقی توقعات نہ قائم کر لیں۔ انہوں نے استفہامیہ نظروں سے دیکھا تو میں نے کہا، پاکستان نے 1970 میں چین کو دنیا سے سفارتی سطح پر قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا اور اس کے بعد مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ آج ہم سی پیک کے ذریعے چین کو دنیا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو پاکستان معاشی تباہی کا شکار ہو رہا ہے۔ بے شک ان واقعات میں کوئی ربط نہیں ہے مگر واقعات کی تاریخی ترتیب ظاہر کرتی ہے کہ چین اور پاکستان میں تعلقات کی اونچائی آپ کے حصے میں آتی ہے اور گہرائی پاکستان کے۔ ایسا کیوں ہے؟ شی یون چن نے اس سوال کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور ویسے بھی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ ہم نے اپنی میزبان کے ساتھ ایک تصویر بنوائی اور چل نکلے۔ کمیونسٹ پارٹی کے دفتر میں ہونے والی اس ملاقات میں چین کی بین الاقوامی تجارت کی وزارت سے تعلق رکھنے والی ایک افسر بھی موجود تھیں، جو باہر نکلیں تو مجھ سے اپنا تعارف کرانے کے بعد پوچھنے لگیں کہ تم لوگ جو باتیں کر رہے ہو ان سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ پاکستان میں چین کے حوالے سے تحفظات موجود ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ جواب دیا کہ آپ کا تاثر بالکل درست ہے۔ جب معاہدوں کے بارے میں پورا علم نہیں ہوگا، آپ کے ملک میں بنا ہوا گھٹیا کوالٹی کا مال ہماری منڈیوں میں جا کر ہماری صنعتیں بند کرا دے گا اور آپ کے ساتھ ہونے والے تجارتی معاہدے کے نتیجے میں پاکستان کو نقصان ہی نقصان ہوگا، تو پھر تحفظات تو ہوں گے۔ میں گفتگو میں کچھ جذباتیت کا شکار ہو گیا تو اس مہربان خاتون نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میرے پیارے پاکستانی بھائی، پاک چین معاہدوں کی شفافیت پر اگر تمہیں کوئی شکوہ ہے تو اپنی حکومت سے کرو، ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ دوسرے یہ کہ گھٹیا مال ہم بھیجتے نہیں، تمہارے تاجر خود یہاں آ کر بنواتے ہیں، اور تمہیں یہ بھی علم ہوگا کہ حکومت پاکستان کے پاس درآمد کی جانے والی اشیاء کے کم از کم معیار طے کرنے کا اختیار موجود ہے، تو یہ اختیار استعمال کرنے سے ہم نے تو کبھی نہیں روکا۔ تیسرے یہ کہ تمہارے ملک کے ساتھ تجارتی معاہدہ 2006 میں ہوا تھا، تو تمہیں یہ خیال اس وقت آنا چاہیے تھا کہ اس کے اثرات کیا ہیں۔ اور چوتھے یہ کہ اب یہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اس کی تجدید سے پہلے تم لوگ خوب سوچ سمجھ کر اسے بدلنے پر بات چیت کر لو۔ اس خاتون کی کسی بات کا کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا، میں نے بھی وہاں سے فوری طور پر نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مہربان اور صاف گو خاتون کی بات سن کر بیجنگ کی سلک مارکیٹ کا تجربہ یاد آیا، جہاں سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا۔ سہیل بھائی نے خبردار کر دیا تھا کہ یہاں 1000 کی چیز کے 10 لگانے سے گریز نہ کرنا۔ ان کی بات مانتے ہوئے میں نے یہی کیا۔ کسی چیز کا بھاؤ پوچھا تو دکاندار نے جھٹ کیلکولیٹر ہاتھ میں پکڑا اور اس کی قیمت ہندسوں میں لکھ کر دکھا دی۔ میں نے جواباً اس قیمت کو 100 پر تقسیم کر کے ایک ہندسہ لکھ دیا۔ کسی دکاندار نے برا نہیں بنایا، نفی میں سر ہلایا اور اپنی دی ہوئی قیمت کو آدھا کر کے بتا دیا۔ تھوڑی دیر میں ٹوٹی پھوٹی انگریزی، الٹے سیدھے کچھ اشاروں اور کیلکولیٹر پر بار بار بدلے جانے والے ہندسوں کی مدد سے فروخت کنندہ اور خریدار کسی ایسی قیمت پر پہنچ جاتے ہیں جو دونوں کے لیے قابل قبول ہوتی ہے۔ فائدے نقصان کا اصل تعین سودا مکمل ہونے کے بعد ہوتا ہے۔
اگر خریدار دکان سے مسکراتا ہوا نکلے تو جان لیجئے کہ دکاندار گھاٹے میں رہا، اگر دکاندار گاہک کو مسکرا کر رخصت کرے تو مان لیجئے اس نے اچھی کمائی کر لی۔ مجھے ہر دکاندار نے انتہائی خوش اخلاقی سے خدا حافظ کہا اور اپنا کارڈ دے کر دوبارہ یہیں آنے کی تاکید بھی کی۔ مجھے لگا سی پیک کے معاملے پر بھی ہمارے چینی بھائی سب کچھ طے پا جانے کے بعد ہمارے وزیروں اور کارپردازوں کو مسکرا کر ہی رخصت کرتے ہوں گے۔ خبردار نہ کر دیا گیا ہوتا تو میں 4 کی بجائے صرف ایک چیز خرید پاتا۔ نہ جانے حکومتوں میں ایسے سیانے لوگ کیوں نہیں ہوتے۔ سلک مارکیٹ میں ایک تجربہ بھی خوب تھا۔ سہیل وڑائچ نے بتایا تھا کہ سلک مارکیٹ میں کپڑے کی دکانوں سے اگر آپ سوٹ کا کپڑا خریدیں تو وہ آپ کا ناپ لے کر اگلے دن ہی سی کر دے دیتے ہیں۔ میرے لیے یہ حیرت کی بات تھی۔ پاکستان میں درزی عام طور پر ایک سوٹ سینے پر کئی دن لگا دیتے ہیں۔ خیر، میں نے ایک دکان سے کپڑا خریدا، اپنا ماپ دیا اور اگلے دن وہ سوٹ میرے ہوٹل کے کمرے میں پہنچ گیا۔ پہن کر دیکھا تو بالکل ٹھیک۔ جب چین سے واپسی ہوئی تو میں پچھتا رہا تھا کہ 2 یا 3 سوٹ کیوں نہ بنوا لیے۔ قیمت پاکستان سے آدھی اور کوالٹی 3 گنا۔ بیجنگ میں ہمیں وزارت خارجہ کی ایک بریفنگ میں بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ پاکستان میں تو ہفتے میں ایک دن یہ بریفنگ ہوتی ہے، مگر چین میں روزانہ ایک ترجمان خارجہ امور پر بیان جاری کرتا ہے اور گنے چنے سوالات کا جواب دیتا ہے۔ اس بریفنگ میں ہمیں سوالات کی اجازت نہیں تھی، ہم بس دیکھ سکتے تھے۔ یہاں معلوم ہوا کہ چینی وزارت خارجہ ہر سفارت خانے کے پریس اتاشی کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اس بریفنگ میں شریک ہو سکے۔ اس اجازت کے تحت بھارتی نمائندہ ہمیشہ یہاں موجود ہوتا ہے اور پاکستانی نمائندے چین کی وزارت خارجہ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کا یہ موقع نظر انداز کر کے پاؤں پہ مہندی لگائے سفارت خانے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کی طرف سے مختلف سرکاری اداروں کے 5 صحافی بیجنگ میں تعینات ہیں جو ہر بریفنگ میں موجود رہتے ہیں، جبکہ پاکستان سے APP کا ایک نمائندہ ہے جس کے ذمہ سارے چین کی خبروں کی ذمہ داری ہے اور اس بیچارے کو دوسرے کاموں کے ساتھ یہاں بھی حاضر رہنا پڑتا ہے۔ یہ سب کچھ معلوم ہوا تو نذیر لغاری صاحب سے پوچھا، ہماری حکومتیں ہمیشہ سے اتنی ہی ناکارہ اور پھسڈی تھیں یا اب ہوئی ہیں؟ لغاری صاحب نے کہا، میں تو گزشتہ 50 برس کی صحافت میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ہماری حکومتیں ہوں یا سرکاری افسر روز بروز زیادہ نالائق ہوتے جاتے ہیں۔ بیجنگ میں ہم اس ریل کمپنی کے دفتر بھی گئے جو سی پیک کے تحت پاکستان کی پشاور تک کراچی ریلوے لائن کو بہتر بنانے کا کام کرے گی۔ اس کمپنی نے اپنے دفتر میں ایک میوزیم بھی بنا رکھا تھا جس میں چین کی ریلوے کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ یہ دلچسپ بات بھی اس میوزیم میں معلوم ہوئی کہ 1986 تک ریلوے چین کی فوج کا حصہ تھی۔ فوج سے الگ ہونے کے بعد اس کی ترقی شروع ہوئی اور اب یہ دنیا کی بہترین اور تیز ترین ریلوے بن چکی ہے۔ یہاں ہونے والی بریفنگ میں ہم سب کے ذہنوں میں یہ سوال تڑپ رہا تھا کہ اس وقت کے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کے دعوے کے مطابق پاکستان کی مین لائن اپ گریڈیشن پر $8 ارب کے خرچے کو کام کر کے $6 ارب پر لے آیا گیا ہے۔ جب یہ سوال پوچھا گیا تو چینیوں نے بتایا، یہ آپ کے وزیر کا بیان ہے لیکن اس موضوع پر اب تک ہم سے کوئی بات سرکاری طور پر نہیں ہوئی۔ اس پروجیکٹ میں کوئی تبدیلی آئی ہے، نہ اس پر اٹھنے والی لاگت میں کوئی کمی ہوئی ہے۔ یہ سن کر احساس ہوا کہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہم اپنے وزیروں کو جو دل چاہے کہتے رہیں، دوسرے ملک میں کوئی شیخ رشید احمد جیسے وزیر کے بارے میں بھی کوئی بات کرے تو خامخواہ شرمندگی ہوتی ہے۔ ہمارے لیے چین میں وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کے علاوہ بھی شرمندگی کی ایک وجہ تھی، یعنی چین کی ریلوے۔ جب شنگھائی جانے والی بلٹ ٹرین پکڑنے کے لیے ہم بیجنگ ریلوے اسٹیشن پہنچے تو وہاں کا انتظام دیکھ کر دل رشک سے بھر گیا اور اسے دھچکا لگا جس کا بیان ہی ممکن نہیں۔ مجھے پاکستان کی ریلوے چین کے مقابلے میں ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں لگی۔ ڈاکٹر ظفر صاحب نے بتایا، چین کی ریلوے لائن تقریباً 1.5 لاکھ کلومیٹر طویل ہے اور 25,000 کلومیٹر کے لگ بھگ وہ ریلوے لائن ہے جس پر 400 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرین دوڑ سکتی ہے۔ مجھے زمین پر 350 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کا پہلے کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے جب ٹرین چلی تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہماری رفتار اتنی ہو چکی ہے۔
پھر منصور آفاق نے یہ کہہ کر مزید شک میں مبتلا کر دیا کہ کھڑکی سے باہر دیکھو، کوئی گرد اڑ رہی ہے، نہ اندر کوئی شور آ رہا ہے۔ میں نے اپنے شک کا اظہار ڈاکٹر ظفر سے کیا تو انہوں نے ڈبے کی دیوار کی طرف اشارہ کیا جہاں ٹرین کی رفتار لکھی آ رہی تھی، پھر کہا بیجنگ سے شنگھائی 1400 کلومیٹر ہے، آپ 4 گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں تو یقین کر لیجئے گا، ورنہ رہنے دیجئے گا۔ سپہر 3 بجے چلنے کے بعد جب گھڑیاں شام کے 7 بجا رہی تھیں تو ہماری ٹرین شنگھائی پہنچ چکی تھی۔ چین کے دورے کے پہلے دن سے لے کر شنگھائی پہنچنے تک میں دل ہی دل میں یہاں نظر آنے والی ہر چیز کا مقابلہ پاکستان سے کر کر کے اداس ہو رہا تھا، لیکن بلٹ ٹرین میں بیٹھ کر شنگھائی پہنچنے کے تجربے نے مجھے نڈھال کر دیا۔ میں نے تسلیم کر لیا کہ پاکستان کا چین سے کوئی مقابلہ نہیں۔ جب ہم تاریخ کے پلیٹ فارم پر کھڑے فقہی بحثوں میں الجھے ہوئے تھے، چین ترقی کی گاڑی پکڑ کر جا چکا تھا۔ اب وہ منزل کے قریب ہے اور ہم اپنے افکار کے جنگلوں میں بھٹک رہے ہیں۔ شنگھائی میں ہماری ایک ہی مصروفیت تھی، ہمیں صبح سویرے شنگھائی اربن ڈیولپمنٹ میوزیم دکھایا جانا تھا۔ جس ہوٹل میں ہمارا قیام تھا وہ شنگھائی کے مرکز میں واقع ہے اور اس کے ارد گرد درجنوں شاپنگ مال رات گئے تک کھلے رہتے ہیں۔ ارشاد عارف اور میں ساتھیوں سے الگ ہو کر ایسے ہی دکان دکان گھومنے لگے تو ایک خاتون نے ہمیں کپڑوں اور گھڑیوں کی خریداری کی دعوت دی۔ ہم ہچکچاتے ہوئے اس کے پیچھے چلے تو وہ ہمیں ایک دکان کے پچھلے حصے سے گزار کر اس کے اوپر لے گئی۔ اوپر کے حصے میں ایک طرف باورچی خانہ تھا اور دوسری طرف ایک چھوٹے سے کمرے میں گھڑیاں، دستی بیگ اور نہ جانے کیا کچھ ٹھسا ہوا تھا۔ یہاں پر بھی بھاؤ تاؤ بیجنگ کی سلک مارکیٹ کی طرح تھا کہ 100 کی چیز کا 1 بتاؤ اور 5-10 میں لے لو۔ بعد میں معلوم ہوا کہ عام نظروں سے اوجھل یہ دکانیں نقلی مال کی بلیک مارکیٹ ہے۔ دنیا کے معروف برانڈز کی نقل تیار کرنا اب چین میں غیر قانونی ہے، مگر یہ کام چوری چھپے اب بھی چل رہا ہے اور خوب چل رہا ہے۔ صبح جب ہم میوزیم پہنچے تو حیرتوں کا ایک جہان ہمارا منتظر تھا۔ یہاں شہر کا ایک بہت بڑا نقشہ ہے جس میں ہر عمارت اور ہر مکان دکھایا گیا ہے۔ اس نقشے کا انتظام اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ہی کہیں کوئی عمارت بنتی ہے اس کا چھوٹا سا ماڈل اس نقشے پر بھی لگا دیا جاتا ہے۔ وہاں لگی پرانی تصویریں بتاتی ہیں کہ 1980 کی دہائی تک یہ شہر ایک پسماندہ سی بستی تھا، مگر 35 برسوں میں عالم یہ ہے کہ جس علاقے میں ہمارا ہوٹل تھا اسے دیکھ کر ہارون رشید بے ساختہ بولے کہ یہ تو نیو یارک کے علاقے مینہٹن سے بھی بہتر ہے۔ اس میوزیم میں یہ انتظام بھی تھا کہ سینما گھر نما ایک ہال میں کھڑے ہوں تو سکرینوں کا ایک دائرہ آپ کے گرد بن جاتا ہے۔ جب اس دائرے میں شنگھائی پر دستاویزی فلم چلتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ آپ تیزی سے حرکت کرتے ہوئے شہر کے بیچوں بیچ کھڑے ہیں۔ اس ہال سے باہر آئے تو ڈاکٹر ظفر بغیر کسی کو مخاطب کیے ہوئے بولے، 1985 میں شنگھائی والے کراچی گئے تاکہ اس شہر کو کراچی جیسا جدید بنا لیں، مگر 2004 میں کراچی کی بلدیہ والے شنگھائی آئے کہ ان سے کراچی کو بہتر بنانے میں کوئی مدد لے سکیں۔ اس سفر میں ڈاکٹر ظفر کی ایک خوبی سامنے آئی کہ بات اس وقت کرتے ہیں جب اس کا محل ہو اور نقطہ مخاطب کے دل میں اتر جائے۔ ان کی یہ بات تیر کی طرح دل میں ترازو ہو گئی۔ اس میوزیم سے ہمیں سیدھا شنگھائی ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ یہ ہمارے واپسی کے سفر کا آغاز تھا۔ شنگھائی سے 1.25 گھنٹے کی پرواز کے بعد بیجنگ سے ہمیں اسلام آباد کے لیے اڑان بھرنا تھی۔ ہمیں کچھ تاخیر ہو چکی تھی مگر ہمارے میزبانوں نے اس تاخیر کا مداوع تعلقات کے زور پر کر لیا تھا اور ہم ترجیحی بنیادوں پر سارے مراحل طے کر کے جہاز تک پہنچ گئے۔ جہاز بر وقت اڑا اور اندرون ملک پرواز کے دوران فضائی عملے نے جس طرح مسافروں کی خدمت کی اس کا تصور بھی پاکستان میں اندرون ملک سفر کے دوران نہیں کر سکتے۔ میں نے ساتھ بیٹھے ڈاکٹر ظفر سے پوچھا، یہ فضائی کمپنی بھی سرکاری ہے؟ تھوڑی الجھن سے بولے، ہاں بھائی یہ سرکاری ہے، ایئر ہوسٹس اور پائلٹ بھی سرکاری ملازم ہیں۔ بیجنگ ایئرپورٹ پر جب ہم پہنچے تو PIA کی پرواز میں روانگی کے وقت میں ابھی 2.5 گھنٹے پڑے تھے۔ امیگریشن اور دیگر مراحل سے گزر کر جب ہم لاؤنج میں پہنچ گئے تو معلوم ہوا کہ جہاز 1.5 گھنٹہ لیٹ ہے۔ ایسا لگا کہ ہماری بین الاقوامی سبکی کی ایک وجہ قومی ایئر لائن بھی ہے۔ جب اس میں سفر کرنے والے مسافروں کو پتہ چلتا ہوگا کہ PIA اور وقت کی پابندی متضاد چیزیں ہیں
تو وہ پاکستان کے بارے میں بھی کچھ اچھا تو نہیں سوچ سکتے ہوں گے۔ خیر، چینی ایئر لائن کے جہاز سے اتر کر PIA کے جہاز میں سوار ہوئے تو اپنا جہاز کچھ زیادہ ہی پرانا لگا۔ میں نے اسے محض ایک تاثر سمجھ کر جھٹک دیا۔ جب جہاز اڑا اور پرواز کچھ ہموار ہوئی تو میرے سر پر لگی وہ روشنیاں خود بخود جل اٹھیں جو مسافر بٹن دبا کر روشن کرتا ہے۔ میں سمجھا انجانے میں میرا ہاتھ بٹن پر جا پڑا ہوگا۔ میں نے بتی بجھانے کے لیے بٹن دبایا تو کچھ بھی نہ ہوا۔ معلوم ہوا بٹن خراب ہے۔ اگلی سیٹ کی پشت پر لگی سکرین کو ہاتھ لگایا تو وہ اپنی جگہ سے نکل کر میرے ہاتھ میں آ گئی۔ اسے بمشکل خانے میں فٹ کیا تو اوپر لگی ہوئی بتی خود بخود بجھ گئی۔ اسلام آباد پہنچنے تک یہی سلسلہ جاری رہا کہ بتی از خود جلتی اور از خود بند ہو جاتی۔ شکریہ۔